أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المحجلين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرعيا غدا رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الثاقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب. وآل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها إن السيد كل السيد حق السيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته. صلوات بن محمد وعلى محمد. ایک اور آپ حضرات بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. تھوڑا آپ حضرات افراد چونکہ جگہ جب بڑی ہوتی ہے تو لوگ اگر بکھرے ہوئے ہوں تو اچھے نہیں لگتے، لہٰذا ایک تسبیح کے دانے کی طرح آج کووڈ-19 کا بھی دور ہے، اس کا خیال ہے مجھے، لیکن انشاءاللہ آپ تھوڑا تھوڑا گاؤں کے افراد ہیں اور سمٹ کے رہیں تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. لہٰذا اور ایک اور بلند تری تھوڑا آگے آ جائیے.
माशाल्लाह से बच्चे, बुज़ुर्गों से भी गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ। ये नहीं कहूँगा किसी बच्चे को हटा के यहाँ किया जाए, इसलिए कि ये फ़र्श अज़ा वही वो जगह है और ज़ैनब औलिया मुकाम ने जगह हमें ऐसी दी है कि जिसमें यही तो सारा इम्तियाज़ अलग होता है, इसका अंदाज़ अलग होता है, इसके बैठने का तरीक़ा अलग होता है, इसमें आने वाले लोग अलग होते हैं, मिजाज अलग होता है, जहन अलग होता है। ये वो तहज़ीब है, ये वो सक़ाफ़त है, ये वो अज़ा है कि जिसकी न तारीख़ में कहीं मिसाल है। दुनिया में बहुत से फ़र्श बिस्ते हैं लेकिन फ़र्श अज़ा जैसी जगह कोई नहीं है, ना इस जैसी कोई देन है। आप बताइए कि ऐसा कहीं मुसावात और ऐसा फ़र्क दिखे कि छोटे के बगल में बड़ा है, बड़े के बगल में छोटा है, बुज़ुर्ग के बगल में नौजवान है, नौजवान के बगल में बुज़ुर्ग है, यानी इसमें तो है ही नहीं है। छोटा कहीं बैठा है, बड़ा कहीं बैठा है। नहीं, तवज्जो चाह रहा हूँ, वो जगह और होती हैं जहाँ ये फ़र्क होता है कि बड़ा यहाँ बैठेगा, छोटा यहाँ बैठेगा, बच्चा यहाँ बैठेगा, बुज़ुर्ग वहाँ बैठेगा, VIP वहाँ बैठेगा, बड़ा वहीं बैठेगा। ये फ़र्श अज़ा वो है कि जहाँ बड़े के बगल में छोटा, छोटे के बगल में बड़ा, बुज़ुर्ग के बगल में जवान, जवान के बगल में जवान, VIP हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, मुफलिस हो, नातवा हो, कुछ ना हो, बल्कि जो भी है वो हर जगह बैठेगा। तवज्जो चाह रहा हूँ और मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि अगर कोई उठाए भी, तवज्जो, यही फ़र्श अज़ा की नेमत है, अगर किसी को उठाए तो ये ताकत फ़र्श अज़ा देती है, ये हौसला फ़र्श अज़ा देती है कि उससे कहिएगा कि जनाब आपका घर और है, हुसैन का घर और है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और बलतरी सलावत इरशाद फरमाएं। इसीलिए माशाल्लाह से मेरे सामने जो है क्या नाम है, माशाल्लाह बच्चे भी बैठे हुए हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं और जो अफराद हैं इंशाल्लाह चूँकि दूसरी मजलिस भी होनी है, लिहाजा मैं बग़ैर किसी तमीद में गए हुए अपनी बात को, और इंशाल्लाह चूँकि एक मरहुमा के इसाले सवाब के हवाले से मजलिस है और मरहुमा के सिलसिले में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उनकी शख्सियत, उनकी नमाज रोज़े की सारी बातें आप सब जानते हैं, इसलिए आप इस इलाके के हैं। मैं सीधे आता हूँ उस मंजिल के ऊपर, चूँकि इसलिए कि उन तक मुझे इसाले सवाब ये पहुँचना है मजलिस के तोफ़ैल से, और यही फ़र्श अज़ा है कि जब हमारा कोई जाता है, और ये एक बात चूँकि मैं हर जगह ख़ास कर जब इसाले सवाब की मजलिस होती है तो लिहाजा एक बात कहता हूँ और उसको आप गौर से रखिएगा कि इतना बड़ा मजमा है, इस बारिश के मौसम भी यही फ़र्श अज़ा की यही नेमत है, यही हुसैन की वो आवाज़ है कि जिसमें मौसम का असर नहीं होता है। नहीं, काश अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, कितनी मुश्किलात और परेशानियों से कहाँ से लोग आते हैं। यही फ़र्श अज़ा का कमाल है कि जहाँ पे मौसम का असर नहीं होता है। एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मौसम का अगर असर हो जाए तो वहाँ पे हुसैन नहीं, जो मौसम पे छा जाए, नहीं इस मंजिल को महसूस करें, जो मौसम पे छा जाए, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई मौसम हो, अज़ाए सैयद शुहदा कल भी नहीं रुकी थी, आज भी नहीं रुकी है, ये फ़र्श अज़ा होती रहेगी और चलती रहेगी और जारी और सारी रहेगी। मैं आपके सामने एक फ़क़रा कह रहा हूँ, इतना बड़ा मजमा मेरे पास है, चाहे वो जिस तादाद में है, जो साहिब मजलिस है उसने इस मौसम में भी एहतमाम किया है, उसके दिल में शायद ये ख्वाहिश भी होगी कि शायद लोग ज़्यादा आ जाते। लिहाजा एक बात उनके लिए भी कह दूँ कि देखें, हम वो लोग हैं जो कसरत पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ किल्लत ही बड़ी बड़ी है, इसलिए कि हमारे यहाँ कम जो होते हैं वो ज़्यादा पे भारी नज़र आते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ज़्यादा कितने हैं, हमारे यहाँ भीड़ जमा करने का नाम अज़ा नहीं है। नहीं, महसूस करें, हमारे यहाँ भीड़ जमा करने का नाम आज़ादारी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है ये किस नियत से आ रहा है, ये हुसैन के लिए आ रहा है, ये फातिमा के लिए आ रहा है। अभी जो लोग घरों में हैं इंशाअल्लाह इस फ़क़रे के बाद मुझसे जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस फ़र्श अज़ा के ऊपर ज़रूर हाज़िरी देंगे, इसलिए कि इंशाअल्लाह वो भी अपनी पूरी आमादगी के साथ इसी फ़र्श अज़ा के ऊपर आएंगे। एक फ़क़रा कह रहा हूँ, दिल में ख्वाहिश होगी कि मजमा ज़्यादा होता तो शायद फ़ातिहा पहुँच जाता, ज़्यादा लोग फातिहा पढ़ते, ज़्यादा लोग सूरह फातिहा पढ़ते और वहाँ तक पहुँचता। लेकिन मैं कह रहा हूँ फ़र्श अज़ा सिर्फ अक़ीदत का नाम नहीं है, फ़र्श अज़ा एक हकीकत का नाम है। नहीं, ये जो इसाले सवाब हो रहा है ये सिर्फ अक़ीदत नहीं है,
یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف ہم اور آپ شاید متوجہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ زیادہ لوگ آتے تو زیادہ فاتحہ۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سب نے ایصال ثواب کیا ہوگا، مجلس کی ہوگی، کوئی مجھے گارنٹی سے بتائے کہ کسی نے اپنے ماں باپ کی مجلس کی ہو، ایصال ثواب کی، اور خواب میں اس کے ابا یا اس کے اماں یا اس کے بھائی آئے ہوں اور کہا ہو بیٹا جو مجلس پڑھی تھی وہ ہم تک آ گئی، جو ایصال ثواب کیا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا، وہ جو مجلس برپا کی تھی ہم تک پہنچ گیا، وہ جو 1000 لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے تو نے مجلس برپا کی تھی وہ ثواب پہنچ گیا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے خواب میں آئے ہوں، نہیں، لیکن پتہ کیسے چلے کہ جو ایصال ثواب کیا گیا وہ وہاں پہنچا، جو ایصال ثواب پڑھا گیا وہ وہاں پہنچا، جو فاتحہ پڑھا گیا وہ وہاں پہنچا۔ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ فرش ازا عقیدت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی ترجمانی آپ کر رہے ہیں، جس کی ترجمانی آپ کا وجود ہے، جس کی ترجمانی آپ کا یہاں بیٹھنا ہے۔ اب ہم جب فاتحہ کہتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے عقیدت یہ ہے کہ جب فرش ازا بچتا ہے تو فاطمہ آتی ہیں، علی آتے ہیں، حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں۔ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں باقاعدہ صاحب مجلس کے لیے فقرا کہہ رہا ہوں کہ شاید دل میں ہو کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ جب مولوی فاتحہ کہتا ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، اسے مطمئن نہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب یہاں علی آتے ہیں، فاطمہ آتی ہیں، حسن آتے ہیں، حسین آتے ہیں، جب مولوی کہتا ہے فاتحہ تو اب علی نے پڑھا، حسن نے پڑھا، حسین نے پڑھا، توجہ چاہ رہا ہوں، معصومین نے پڑھا، سب نے پڑھا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کس میں اتنی مجال ہے جو علی کے فاتحے کو روک لے، حسن کے فاتحے کو روک لے؟ ایک اور اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائے۔ بتائیے کس میں اتنی طاقت ہے جو علی کے فاتحے کو روک لے، حسین کو فاتحے کو روک لے؟ یہ عقیدت سے حقیقت مل رہی ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو فاتحے کو، اسی لیے ہمارے یہاں جب کوئی جاتا ہے تو ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں فرش ازا بچھایا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں حسین کی ازا بچھائی جاتی ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ ہم وہ واحد قوم ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جس کے ذریعے سے ہم رہتے تو یہاں ہیں، رابطہ وہاں کرتے ہیں۔ نہیں، کاش اگر یہ فرش ازا، یہ تہذیب، یہ ثقافت نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کس میں اتنی طاقت تھی، کس میں اتنی قدرت تھی جو یہاں بیٹھ کر وہاں کچھ پہنچا پاتا، جو وہاں بیٹھ کر وہاں کچھ دے پاتا، جو یہاں کر کے وہاں پہنچا پاتا۔ حسین کی بہن زینب نے کہا لو فرش ازا دے رہے ہیں، لو یہ ازا دے رہے ہیں، لو یہ ایسی چیز دے رہے ہیں کہ بیٹھے زمین پہ رہو گے لیکن عرش والوں سے گفتگو کرو گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے۔ جتنے بھی افراد ہیں مجھے جو پڑھنا ہے انشاءاللہ اس جو وقت ہے، اس لیے کہ وقت زیادہ بھی ہو چکا ہے، لہذا میں بات پوری اپنی بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں۔ یہ وہ منزل ہے کہ ہمارے یہاں یہ زینب اولیاء مقام کا کرم ہے، یہ علی کی بیٹی اور فاطمہ کی بیٹی زینب کا کرم ہے کہ جس نے یہ تہذیب ہمیں عنایت کر دی، جس میں یہ ثقافت ہمیں عنایت کر دی، ورنہ شیعت کے پاس تھا ہی کیا؟ آئے ہے اس منزل کو پہچائیں۔ ایک لفظ کہہ دوں، ابھی دیکھیں جیسے ہی میں نے پڑھا ایک حسینیت کا نعرہ لگا دیا، یزیدیت کا نعرہ لگ گیا،
مرد آباد. جس حوالے سے کہوں کہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں آج کے اس حالات ہے، چونکہ کرنٹ افیئر پہ بولنے کا عادی ہوں، لہٰذا ایک بات ضرور کہوں گا اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. اور جو لوگ واٹس ایپ اور موبائل کی دنیا میں ہیں ان کو مخاطب کر کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھو کتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یزیدیت کے باقاعدہ دفاع میں. یزید کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے، یزید کو نہ جانے کیا کہا جا رہا ہے. لیکن توجہ چاہ رہا ہوں، یہ حسین کا کرم ہے، یہ زینب کا کرم ہے کہ دربار یزید میں جس طرح سے یزید کو خطاب کر کے کہا سن یزید تو یزید، سن یزید تو یزید، سن یزید. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، سن یزید تو یزید. لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے گھر میں زینب نے پہلی مجلس برپا کی. نہیں، گھر میں نہیں، دربار میں بتایا یزید تو ہے، یزید تو ہے. نہیں غور کیا؟ تو امیر المومنین نہیں. یہ فرش ازا صرف مجلس نہیں ہے بلکہ یہ فرق بتاتا ہے کہ حسینیت کہاں ہے اور یزیدیت کہاں ہے. اگر یہ فرش ازا نہ ہوتا تو آپ انصاف سے مجھے یہ بتائیے گا. ایک فقرہ کہتا ہوں کہ فرق کیسے پتہ لگا پاتے کہ یزیدیت کا حال کیا ہے، حسینیت کس معراج کے اوپر ہے. اسی فرش ازا نے بتایا. نہیں، آپ میرے اس فقرے کو محسوس نہیں کر سکے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس حقیقت کو محسوس کریے. دیکھیے، یہ دو بیماری ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے لیے بڑی سخت ہے، دونوں بڑی خطرناک ہیں. جسے ایک کا نام ہے احساس کمتری اور ایک کا نام ہے احساس برتری. بزرگ میری بات کی تائید کریں گے. ایک کہتے ہیں احساس کمتری، ایک کہتے ہیں احساس برتری. میں اپنے بچوں کو جو خاص کر میرے سامنے مجمع ہے، چونکہ ایک معلم ہوں، چھوٹا سا استاد بھی ہوں، لہٰذا ایک درس کی طرح لیکن ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ فرش ازا کیا ہے، اس کی عظمت کو ہم محسوس کریں. کیا ملا ہے ہم کو اس فرش ازا سے. اور حسین حسین، دنیا کہتی ہے کہ حسین حسین کرنے میں کیا رکھا ہے. عجیب وہ دو مصرے مجھے یاد آ گئے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے ہم پیٹنے والے ہیں، ہم ماتم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جو چاہے کہیے، تو پھر آپ کے ہاں کھلبلی کیوں ہے. نہیں توجہ چاہ رہے ہیں، آپ کے ہاں کھلبلی کیوں ہے. ایک فقرہ کہہ رہا ہوں حسن نصر اللہ کا اور اس سے آپ محسوس کریے گا. حسن نصر اللہ نے شاید اس موسم کو اور اس حالات کو درک کر لیا تھا کہ کچھ آوازیں بلند ہوں گی یزید کی حمایت میں، کچھ آواز بلند ہوگی تو یزید کو اچھا کہیں گی، کچھ آواز بلند ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر اور چلے گی ٹویٹر کے اوپر. اسی لیے حسن نصر اللہ نے کہا میرے نوجوانوں، محرم جیسے ہی شروع ہو جائے تو پہلے ہی محرم کو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر یا حسین لکھنا، یا حسین لکھنا، یا حسین لکھنا، یا حسین لکھنا، یا حسین لکھنا. نہیں غور کر سکے آپ، یا حسین لکھنا. آج دیکھیے جیسے کچھ یزید کے حمایتی ہیں، آواز بلند کرتے ہیں لیکن آواز پتہ نہیں چلتی، آواز معلوم نہیں ہوتی. کوئی یزیدی بھی اگر ہوگا تو فخر سے کہہ نہیں سکتا کہ میں یزید والا ہوں، میں یزید والا ہوں. غور کریں، یہی حال تو اس دنیا کا بھی ہوا کہ جیسے ہی یا حسین ٹویٹر کی دنیا پہ ٹرینڈ ہوا تو دنیا دیکھ رہی تھی. یزید لکھنے والے بھول گئے، سب لکھنے لگے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بھول گئی پوری دنیا. صلوات پڑھ دے ایک اور بلند ترین محمد والے محمد. سب بھول گئے اور سب لکھنے لگے حسین زندہ باد، سب لکھنے لگے حسین زندہ باد. تو دو بیماری جو میں عرض کر رہا تھا کہ دو بیماری ہمارے معاشرے کی بڑی سخت ہے. ایک کا نام ہے احساس کمتری اور ایک کا نام ہے احساس برتری. جو بولے احساس برتری سب جانتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی احساس کمتری کا شکار ہے. اور یہ دونوں مرض وہ مرض ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر آ جائے تو آدمی خراب ہو جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور علماء اخلاق لکھتے ہیں کہ احساس کمتری اور احساس برتری کا نتیجہ بزدلی ہوتی ہے. آدمی بزدل ہوتا ہے،
احساس برتری میں بھی آدمی بزدلی کی طرف جاتا ہے اور احساس کمتری میں بھی آدمی بزدلی کی طرف جاتا ہے. کیسے وہ سنیے. دیکھیے احساس کمتری کیا ہے. احساس کمتری جب آ جاتی ہے آدمی کے اندر تو وہ آدمی نہ ممبر پہ آ سکتا ہے. جو ہمارے بزرگ کو ارے ممبر پڑھو بیٹھ کے, وہ نہ ممبر پہ بیٹھ پائے گا, نہ بڑے کے سامنے کچھ کہہ پائے گا. نہیں غور کریں, ذرا سے اس سے کچھ عہدے میں آگے ہوگا نہیں. ایک لفظ کہوں, جب احساس کمتری آ جاتی ہے تو یہ بھی نہیں کہہ پاتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. محسوس کریں, یہ ہوتا ہے احساس کمتری میں کہ آدمی کہہ نہیں پاتا, ڈرتا ہے, خوف ہے, بزدلی, پیچھے ہٹنے لگتا ہے, بس ایک دم پیچھے آنے لگے. احساس برتری کیا ہے؟ احساس برتری سادہ لفظ میں احساس برتری کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ ہوں. آئے ہائے, کاش میرا یہ مجمع, اور میں کہاں اس منزل کو اور اس حسینیت کے اس پیغام کو آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ ہوں. علماء کہتے ہیں کہ جب یہ تصور آ جائے کہ میں کچھ ہوں تو اس کے مقابل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, خود بخود ہے. جب یہ پیدا ہو جائے کہ میں کچھ ہوں تو پھر سامنے کا تصور آتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ یہ دونوں تصور اگر کسی آدمی میں آ جائے تو آدمی بزدل ہونے لگتا ہے, پیچھے ہٹنے لگتا ہے, قدم اس کا پیچھے بڑھنے لگتا ہے. وہ پھر نہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ حق کو حق کہہ سکے گا. نہیں توجہ, کہ وہ باطل کو باطل نہیں کہہ سکے گا. وہ فرق کرنا, یہ تو آدمی کا حال ہے. کہتے ہیں اگر کسی قوم کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے تو قوم دبنے لگتی ہے, قوم پیچھے ہٹنے لگتی ہے, قوم پس ہونے لگتی ہے, قوم ایک دم اس غار میں اور اس باقاعدہ اس اندھیرے میں چلی جانے لگتی ہے جہاں کوئی نور نہیں ہے, جہاں وہ ابھر نہیں سکتی ہے. کہا پھر اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ اسے بزدلی سے نکالا جائے, اسے احساس کمتری سے نکالا جائے, اسے احساس برتری سے نکالا جائے. تو تاریخ گواہ ہے کہ جب جب قوم بزدلی کی طرف گئی ہے کوئی نہ کوئی فکر کلیم ضرور پیدا ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی فکر کلیم آئی ہے. کیا فکر کلیم کیا کرتی ہے؟ کہ فکر کلیم اسے بزدلی سے نکالتی ہے, فکر کلیم اسے احساس کمتری سے نکالتی ہے, بزدلی کو ختم کر کے اسے آگے لے کے آتی ہے. نہیں سمجھ سکے کیا کیا تھا موسیٰ نے, کیا کیا تھا موسیٰ نے. قوم پست ہو رہی تھی, پیچھے ہٹ رہی تھی, بزدلی کی طرف جا رہی تھی. بس موسیٰ نے, توجہ چاہ رہا ہوں, موسیٰ نے کسی فرعون کے سر کو قلم نہیں کیا, کسی فرعون کے سر کو نہیں کاٹا. موسیٰ نے اس کارخانے کو بند کر دیا جہاں سے کمتری, احساس کمتری آئے, جہاں سے احساس برتری آئے, جہاں سے بزدلی آئے, جہاں سے ڈر آئے, جہاں سے خوف آئے. کسی فرعون کا سر قلم نہیں کیا, موسیٰ نے اس کارخانے کو بند کر دیا. اب نہ احساس کمتری آئے گی, نہ احساس برتری آئے گی, اور نہ بزدلی آئے گی. اب لوگ کہتے ہیں یزید کا سر حسین نے قلم نہیں کیا. جیسے موسیٰ نے کسی فرعون کے سر کو قلم نہیں کیا, احساس برتری ختم کر دی, بزدلی ختم کر دی, ویسے ہی حسین نے کسی یزید کا سر قلم نہیں کیا. حسین چاہتے کیا تھے؟ حسین چاہتے تھے کہ مکے کی بزدلانہ فضاؤں میں حریت کے وہ نغمے بکھیرے جائیں کہ جس کی خاک سے جذبہ مختار پیدا ہو, جس کی خاک سے مختار جیسا انسان پیدا ہو. نہیں سمجھ سکے, نہیں سمجھ سکے. سنیے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ حسین کا کرم ہے کہ ہماری قوم کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ جب علم لے کر نکلتا ہے, چوراہا ہو, گلی ہو, علاقہ ہو, جگہ کوئی ہو, لوگ کوئی ہو, افراد کوئی ہو, تو فخر سے کہتا ہے حسین جیت گئے, یزید ہار گئے. ایک اور سے بہتر صلوات ارشاد فرمائے عظمت محمد والے. ہم اس منزل کو محسوس کریں, یہ ہے حسین نے بزدلی ختم کر دی, حسین نے ڈر و خوف کی وادی کو ختم کر دی اور مٹا دیا حسین نے کہ بزدلی کیا ہوتی ہے. حسین نے ختم کر دیا کہ احساس برتری کیا ہوتی ہے. حسین نے ختم کر دیا کہ میں اور تم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حسین نے تو ایثار دیا ہے, حسین نے تو قربانی دی ہے. نہیں دیکھیے مجھے ہر طرح کی مجلسیں, لیکن چونکہ ابھی صبح کا وقت ہے, لوگ ایام عزا کی تھکاوٹ سے
پوری طرح سے بھی ابھرے نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آل محمد کے فضائل کا یہی ایک معجزہ ہے کہ یہ تھکن نہیں لے کے آتا ہے بلکہ تھکن شکن ہوتا ہے، یہ تھکن کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے، میں چاہتا ہوں جو مومنین ابھی پیچھے ذرا سا اور آگے آ جائیں تو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، انشاءاللہ منزل اتمام تک پہنچ رہی ہے۔ گفتگو بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ اور اتفاق سے کہیں گھڑی بھی نہیں ہے اور میری یہ گھڑی بھی خراب ہے، لہٰذا آپ گھبرائیے نہیں، مجھے اتنا تجربہ ہے کہ 1 گھنٹہ کب ہوتا ہے اور 45 منٹ کب ہوتا ہے 45، اور گھڑی ہوتی بھی تو آپ لوگ بھی دیکھا کچھ لوگ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں شاید گھڑی دکھ جائے، گھڑی ہوتی بھی تو اس گھڑی میں آپ جب بھی دیکھتے تو وہیں یہی یاد دلایا جاتا ہے جو بچوں کو شروع سے یاد دلایا جاتا ہے، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسین علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین۔ نہیں غور کریں، یہ 12 کی عدد گھڑی میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ 12 امام ہی یاد دلائے گی۔ یہ گھڑی بھی شیعہ اثنا عشری ہے، یہ گھڑی بھی شیعہ اثنا عشری ہے۔ آپ دیکھیں جب گھڑی کی طرف آپ دیکھیں تو وہی 12، 1 2 3 4 5 6 7۔ اور ایک چیز اور نہیں غور کیا آپ نے کہ یہ 12 اپنی جگہ پہ رہتے ہیں اور 3 ہی ہیں جو کبھی چکر لگاتے رہیں گے، یہ چکر لگتا رہے گا اور یہ سرکل نہیں غور کرنا، یہ سرکل بنتا چلا جائے گا، چکر لگتا رہے گا۔ گھڑی بھی دیکھیے گا تو بھی آپ کو اثنا عشری کی یاد آئے گی، آپ کو شیعوں کی یاد، یہی 12 کی عدد ہے اور 3 چکر لگاتے رہیں گے، اور یہ 3 ایسے کانٹے ہیں جو گھڑی میں چکر لگتے رہیں گے، 12 کو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں غور کیا، پہلا اپنی جگہ، دوسرا اپنی جگہ، تیسرا اپنی جگہ، چوتھا اپنی جگہ، 5واں اپنی جگہ، 6واں اپنی جگہ۔ نہیں غور کریں، 7واں اپنی جگہ، 8واں اپنی جگہ، 9واں اپنی جگہ، 11واں۔ یہ تو دنیا کے اوقات ہیں جو بغیر 12 کے نہیں چلتے۔ ہائے ہائے، نہیں محسوس کیا؟ یہ دنیا کے اوقات ہیں جو بغیر 12 کے نہیں چلتے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی گاڑی بھی محسوس کر سکیں، اگر 4 چکا گاڑی چلایا ہو تو دیکھا ہوگا کہ ایک بریک ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک اسلیٹر ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور ایک توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری منزل 3 نیچے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں آپ کے ایک ہوتا ہے جس میں پہلا گیئر، دوسرا گیئر، تیسرا گیئر، چوتھا گیئر، 5واں گیئر، یہ 5 کی عدد اس میں رہتی ہے، اور باقاعدہ گاڑی چلانے والا بھی کہتا ہے کہ 5 کو ہاتھ میں رکھیے اور 3 کو پیروں میں رکھیے، نہیں 5 کو ہاتھ میں رکھیے 3 کو پیروں میں رکھیے۔ تو ایک لفظ کہوں گا، نہ دنیا کے اوقات ان 12 کے بغیر چل سکتے ہیں، نہ دنیا کی گاڑی بغیر پنجتن کے چل سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ لہٰذا آپ اس منزل کو محسوس کریں، یہ کربلا ہے، ہم اور آپ اس عزائے سید الشہداء سے، فرش عزا سے، وہ عظیم نعمت، ہم اور آپ کیا آتے ہیں؟ ملائکہ، روایت سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ملائکہ اس فرش عزا کے اوپر آتے ہیں۔ یہ جو بچے آپ لوگ سوچ رہے ہیں ہم اتنے افراد ہیں، آپ سے زیادہ ملائکہ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ میں نہیں کہتا، میں ایک مد فاضل اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ روایت کہتی ہے کہ جب حسین کے نام کی عزا یا مجلس برپا ہوتی ہے تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ حسین کی اس عزا میں اور حسین کے اس بزم میں شرکت کرو۔ فرشتے یہاں کے اوپر آتے ہیں، فرشتے یہاں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور کیسے نہیں، آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ روایت ہے امام حسین کی، جب امام حسین کے روضے پہ، نہیں اس منزل کو محسوس کریں، جب امام حسین کے روضے پہ روایت ہے کہ 70,000 فرشتے نئے تازے روز قبر حسین پر زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ گیا پھر اسے اجازت نہیں ملتی۔ 70,000 بار بار آتے ہیں اور روز قبر حسین پر آتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبر حسین ہے اور یہ فرش عزا سے کیا مطلب، وہ کربلا ہے، اس سے کیا مطلب؟ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ خدا سلام غلط رحمت کرے، آگئے کیا عارف باللہ تھے اور ایک عظیم شخصیت تھی، آگئے بہجتی، انہوں نے نوجوانوں سے اور شیعوں سے مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے شیعوں، جب مجلس کے لیے جایا کرو تو یہ مت کہا کرو کہ مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ کربلا جا رہے ہیں۔
نہیں، اب پہنچ گئے اس منزل کو. یہ کہا کرو کہ کربلا جا رہے ہیں. نہیں، یہ صرف مجلس نہیں ہے، یہ کربلا ہے. جہاں پہ حسین کا ذکر ہو تو آپ انصاف سے بتائیے کہ جب اس کربلا میں 70,000 آ رہے ہیں تو جہاں ذکر حسین ہو، جہاں ذکر ابا عبداللہ ہو، وہاں کتنے فرشتے آئیں گے. اور ایک بات مجھے اسی فرشتوں سے یاد آ گئی، اس لیے کہ ہم اور آپ کیا جانیں، ہم اور آپ اس منزل کو کیا محسوس کریں. فرشتہ کسی کے پاس آیا ہو تو نہ جانے گا کہ فرشتے کی آنے کی آمد کیا ہے. کوئی خواب میں کوئی صاحب اگر دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتہ آیا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم تو فرشتے دیکھتے ہیں، اور ان کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں فرشتہ آیا، فرشتہ آیا. لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ جس آل محمد کے گھرانے میں حسن نے دیکھا ہو کہ جبریل درمانی کر رہے ہیں، جبریل جھولا جھلا رہے ہیں، جبریل خدمت کر رہے ہیں، جبریل چکی چلا رہے ہیں، کبھی وہ فرشتہ خدمت کے لیے، کبھی وہ فرشتہ خدمت کے لیے، تو اب ان کے یہاں توجہ چاہ رہا ہوں فرشتوں کی کیا وہ عظمت اور وہ منزلت ہوگی، اس لیے کہ وہ بارہا دیکھ رہے ہیں. اور اسی زمرے میں باقاعدہ آیت اللہ سبزواری نے ایک تحقیق کی، اس لیے فرشتے سے یاد آ گئی. آیت اللہ سبزواری نے تحقیق یہ کی کہ انہوں نے باقاعدہ کئی سال تک یہ تحقیق کی کہ یہ دیکھا جائے کہ پیغمبر کے پاس جبریل کتنی بار آیا، پیغمبر کے پاس آیت لے کر، فضیلت لے کر، فضائل لے کر، حدیث لے کر کتنی بار آیا. تو انہوں نے کاؤنٹ کیا اور کہا 12,000 مرتبہ. توجہ چاہ رہا ہوں، کئی سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 12,000 مرتبہ جبریل پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر کے پاس آئے. کاش اگر علی کی محبت دل میں ہے تو اس فقرے کو محسوس کریے گا کہ 12,000 بار پیغمبر کے پاس آئے اور مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس، میرے نبی کے پاس 12,000 بار جبریل آیا، 12,000 بار جبریل آیا، 12,000 بار جبریل آیا. ایک صاحب بزرگ پیچھے منبر کے بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگا آیت اللہ سبزواری آپ پر جانے قربان ہو کہ میرے نبی کی یہ فضیلت بیان کی کہ 12,000 بار جبریل ان کے پاس آیا، لیکن علی کی محبت دل میں ہے. ذرا اتنا بتائیے کہ میرے مولا علی کے پاس کتنی بار آیا، علی کے پاس کتنی بار آیا، علی کے پاس کتنی بار آیا. آیت اللہ سبزواری خاموش ہو گئے، کہا میں خاموش تھا، میں نے علی کے بارے میں تحقیق نہیں کی تھی. اتنے میں عطا ہوئی حدیث یاد آ گئی پیغمبر کی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ. نہیں غور کیا، علی دروازہ ہے، جو پیغمبر تک آئے گا علی سے ہو کے جائے گا، جو پیغمبر کے پاس سے جائے گا علی سے ہو کے جائے گا. غور نہیں کیا کہ اگر 12,000 بار پیغمبر کے پاس تو 24,000 بار میرے علی کے پاس، میرے مولا کے پاس. سلام ایک اور اس بلندنی صلوات ارشاد فرمائیں. اب ہو سکتا ہے ہمارے شیعوں میں بھی بعض افراد، اس لیے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ذہن میں آ رہا ہو کہ ہمارے یہاں تو بڑھا دیا کہ اگر محمد کے پاس 12,000 بار تو علی کے پاس 24,000 بار. نہیں، دیکھیے کہ بڑھایا نہیں جا رہا ہے. فضیلت اور ہوتی ہے، منصب اور ہوتا ہے. نہیں محسوس کر سکے آپ، کہا کہ فضیلت اور ہوتی ہے، منصب اور ہوتا ہے. ہم منصب میں شریک نہیں کرتے، نہیں غور کر سکے. فاتح خیبر علی ہے، رسول نہیں ہے، تو کیا رسول کی عظمت میں کمی آ گئی؟ نہیں. اور رسول ہے، علی ہے. نہیں، میں کیوں یہاں تک لے کے آیا ہوں، اس کی منزل یہ ہے کہ آج شیعت کے اوپر یہ کچھ تکفیری ذہن کے افراد، کچھ لوگ اسی لفظ کو لے کر، اسی بات کو لے کر کفر کے فتوے دے رہے ہیں، کفر کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کہاں ہے عالم اسلام؟ آ کے دیکھو تو. مسئلہ بس اتنا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، محمد کو اپنے یہاں سنتے ہیں اور علی کو ہمارے یہاں سنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے علی کو بڑھا دیا، محمد کو پیچھے کر دیا. جبکہ کیسے انہیں بتایا جائے کہ میرے علی نے کہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور مجھے محمد نے ایسے علم دیا ہے
کہ جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، غذا دکھایا ہے، ویسے پیغمبر نے. تو عظمت یہی ہے. اور ہے بھی یہ کہ بتائیے اگر استاد کی عظمت کو سمجھنا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاگردوں کو دیکھو. امام صاحب بیٹھے، کاش اگر آپ کیا تنظیم ہے تو اس بات کے منزل کو پہنچائیں. کہتے ہیں کہ اگر استاد کی، دیکھیں نااہل بھی ہوتے ہیں کچھ طالب علم، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں اگر استاد کی اس منزلت اور عظمت کو، اس کی تعریف کو دیکھنا ہے تو شاگرد کو دیکھو. شاگرد جتنا اچھا ہوگا لوگ یہی کہیں گے کہ جب شاگرد ایسا ہے، نہیں کاش میرے ساتھ ہو جائیے، کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا. کہتے آپ محمد کا نہیں پڑھتے، ہم کہتے علی محمد کے شاگرد ہیں. جب شاگرد ایسا ہے تو میرا نبی کیسا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیں. ماشاءاللہ نوجوان تشریف لا رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. پیچھے مڑ کر میری طرف متوجہ رہیے. ہمارے استاد مرحوم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ وہ ارشاد اپنی مجلسوں میں کہتے رہتے تھے کہ جب اس طرح سے لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے یا پیچھے، تو وہ کہتے تھے کہ مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ قرآن کی آیتوں سے دی گئی. قرآن کی آیتوں سے. کیا وہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ جیسے قرآن کی آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، کبھی آیت تطہیر، کبھی وہ سورہ، کبھی یہ سورہ، 23 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا. کہ ایسے ہی یہ مومنین کی کبھی مجلس میں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی آئے گا. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو آ رہی ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا یہ منزل ہے، ہم اور آپ اس کو محسوس کریں. ہمارے یہاں محمد کا مرتبہ الگ ہے، ہمارے یہاں علی کی منزلت اور ہے. ہم فضیلت میں ہو سکتا ہے ایک آدمی آگے ہو، لیکن منصب میں ہم نہیں. پیغمبر نبی ہیں، علی امام ہیں، اور اسی نبوت کے معاملے کو علی آگے بڑھا رہے ہیں. ہم لوگ بڑھاتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں. ہم جو جس کا اہل ہوتا ہے ہم وہی کہتے ہیں. چاپلوسی تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں ہے. نہیں غور کریں. اس لیے کہ اگر رتبہ ہم نے دیا ہو تب نہ ہم اپنے کہیں کہ ہم جس کو جو چاہے کہہ دیں. ہم تو توجہ چاہ رہا ہوں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آل محمد نے کس کے لیے کیا کہا ہے. نہیں غور کیا. اس لیے کہ آل محمد جو کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے، جو میرا نبی کہتا ہے وہ خدا کہتا ہے. انہوں نے جس کو علیہ السلام کہا ہے ہم اسے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر. انہوں نے جس کو کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ہم اس کو بھی کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ صحیح نہیں ہے. جو چاہے آپ کی مرضی ہو، جو چاہے آپ کا دل ہو، جس کو چاہیے رضی اللہ کہیے، جس کو چاہیے علیہ السلام کریے. ہمارے پاس اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. نہ ہم آپ سے لڑیں گے نہ آپ سے جھگڑا کریں گے. آپ ہمیں کفر کا فتویٰ دیتے ہیں تو فتویٰ دیتے رہیے. رضی اللہ جس کو چاہتے ہیں کہتے رہیے. آپ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو اب اس سے بری حالت آپ کی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ دے، یزید کو امیر المومنین کہہ دے، ہم اس سے کلام نہیں کرتے، اس سے گفتگو نہیں کرتے، اس سے بات نہیں کرتے. اس لیے کہ جب یزید کو آپ نے رضی اللہ کہہ دیا تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا. آپ کے رضی اللہ کی اوقات سامنے آ گئی. آپ کے رضی اللہ کا پتہ چل گیا کہ جب یزید جیسا رضی اللہ ہے تو اوپر کیسے ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس منزل کو ہم محسوس کریں. اور آج حالات سخت ہے. میں چونکہ وقت الحمدللہ جو ہے 40 سے 45 منٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، بس میں گفتگو سے بیٹھ رہا ہوں. اس لیے جو اصلی بات تھی وہ اس لیے کہ آج حالات سخت ہیں. نوجوانوں دیکھو، چونکہ ذمہ داری ہے ہماری، اور خاص کر جو لوگ ممبر پہ تشریف لا رہے کہ بتائیں دنیا کے حالات سے آگاہ کریں. آج حق و باطل کے درمیان فیصلے کا وقت ہے. آج شیعت کو الگ کٹگھرے میں کھڑا کر کے سارے لوگ امت وحدہ اور ایک جہدی کا اظہار کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کاش ہم آج دنیا کو بتا سکتے. میرے مولا کا قول ثابت ہو گیا کہ حق پہ چلنے والا اکیلا رہ جاتا ہے. نہیں آج یہ دیکھیں حالات ہیں.
پوری دنیا ایک ہو چکی ہے یزید کو لے کر، اس ایسے خبیث کو لے کر ایک ہو چکی ہے، جسے ہمارے امت مسلمہ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے شراب پیا، یزید نے بندروں سے کھیلا، یزید نے نعوذ باللہ استغفر اللہ اس نے ایسے ایسے کام کیے کہ ممبر سے بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں، پیغمبر کی حدیثوں کا انکار کیا، ممبر کے اوپر بیٹھ کر، ممبر پہ شراب پی کر اس نے ممبر کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اسی لیے حسین ابن علی نے اتنا بڑا قدم یزید کے مقابلے میں اٹھایا ہے۔ وہ تو ہمارے یہاں لوگ بڑی آسانی سے کربلا بیان نہیں کرتے، ممبر کے اوپر آ جائیں گے تو سوچتے ہیں، میں ایک جاہل آدمی بات کر رہا ہوں، میں نے آج کربلا کی حقیقت بیان کر دی، میں نے پورے عشرے میں کربلا بیان کر دیا کہ کربلا میں کیا تھا۔ میں کیسے کہوں، 1400 سال ہو گئے اور ابھی تک دنیا کربلا کے الف با سے بھی آشنا نہیں ہو سکی ہے۔ کبھی سنجیدگی سے بھی سنا کریں، الفابیٹس جو ہیں کربلا کے کاف رے، اس سے دنیا کی واقفیت ابھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا کربلا سمجھیں گے؟ کربلا جنہوں نے سمجھا ہے اور کربلا جنہوں نے مانا ہے ان سے پوچھئے، آپ اور ہم کیا، ہم تو 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ جو امام کے وقت میں تھے امام حسین کے، انہوں نے کربلا نہیں سمجھا۔ واقعہ نہیں آپ کی نظر میں، رسول کی زوجہ ہے ام سلمہ، بات ختم ہو رہی ہے۔ ام سلمہ امام حسین 28 رجب کو نکلنے لگے، آئیں نماز سے، کہاں جا رہا؟ نانا سے وعدہ کیا تھا کربلا جا رہے ہیں۔ تو ام سلمہ دیکھیں کربلا فہمی اور کربلا کیسے۔ ام سلمہ کہتی ہے نواسی، ارے خود جانا ہے تو جاؤ، یہ بچوں کو چھوڑے جاؤ، میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کو چھوڑے جاؤ۔ امام حسین کہتے ہیں پروردگار انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، انہیں پیاسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ام سلمہ خاموش، نہیں سمجھ سکی۔ ابن عباس مفسر قرآن، حدیث میں ایک مقام ہے ابن عباس کا، ایک عظیم شخصیت ہے۔ میرے مجلس تمام کر دیے نوجوانوں، اس لیے کہ مجمع آ گیا، اس سنجیدگی سے سنیے، لہذا عظیم۔ کہ ابن رسول کہاں کا سفر ہے؟ ابن عباس چچا کربلا جا رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے، بچوں کو تو ہی رہنے دیجیے، کہاں یہ لوگ وہاں جا کے کربلا کے واقعات میں نے سنے پیغمبر سے۔ کہا کہ نہیں، خدا انہیں اسیر اور پیاسا۔ اب آپ بتائیے، یہ آج کی صدی کا جواب ہے امام حسین کا کہ خدا انہیں پیاسا اور اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، خدا چاہتا تھا تو ہو گئے۔ نہیں نوجوانوں، کاش درک کر سکے، یہ تو یہی بات ہو گئی نا۔ امام حسین نے تو وہی فقرہ کہا کہ خدا چاہتا ہے۔ تو جو آج جو لوگ کچھ کہتے ہیں تکفیری مزاج کے کہ خدا چاہتے تھے کہ یہ امام حسین کا قتل ہو گیا، خدا چاہتا تھا کہ یہ شہید ہو گیا، اس میں یزید کی کیا غلطی ہے؟ ہائے ہائے کاش محسوس کر سکے۔ کہتے ہیں اس میں یزید کی کیا غلطی ہے؟ خدا چاہتا تھا تو ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر بات اسی پہ آپ رکے ہیں تو ایک جملہ ہمارا بھی آگے سنتے جائیے۔ اگر خدا چاہتا تھا کہ حسین کا قتل ہو اور حسین شہید ہو تو ہو گئے، تو آپ بھی اس بات کو مانیے کہ خدا چاہتا تھا کہ اس یزید پہ لعنت ہو۔ نہیں کہا سے مجھے کو محسوس کریں کہ خدا چاہتا تھا کہ اس پہ لعنت ہو، تو پھر آپ کا چہرہ کیوں بدلتا ہے؟ آپ بھی اسے تسلیم کریے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ خدا چاہتا تھا تو تھا، لیجئے خدا ہی پہ سب ہے تو نہیں، مسئلہ کا پہچان ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے کہ چوراہے پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کربلا سمجھتے ہیں ہم لوگ، لیکن کربلا میرے نوجوانوں جس نے درک کیا ہے، جا کے دیکھیے جنہوں نے کربلا سمجھا ہے۔ ہم لوگ اور آپ ممبر سے کیا بیان کریں؟ ہمارے یہاں چوراہے پہ، اسی لیے ہمارے یہاں بھی تفسیریں لکھی گئیں کہ امام حسین اس لیے نکلے کہ تاکہ یہ اتنا بڑا جو عظیم فرش، یہ جو آپ ماشاءاللہ سے 72 تابوت آپ کے یہاں کا پروگرام ہوتا ہے، یہاں سے لے کر پورے ہندوستان میں آپ کا چرچا ہے۔ میں مختلف جگہوں میں خمسے پڑھا تو وہاں بھی لوگ نوگامہ سادات کہاں سے انجمنیں آئی تھیں، وہاں سے واپس جا کے لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا، پر اتنا بڑا جو آپ خرچ کر رہے ہیں، پوری دولت امام حسین پہ لٹا رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے؟ نہیں، یہ عظیم وہ سرمایہ ہے جسے آپ حسین ابن علی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مقام ہے، یہ جو آپ کے پاس سمجھ ہے۔ آپ آئیے اس منزل کو سمجھیے اور بات ختم ہو جائے گی۔ کربلا کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کیا ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں کربلا کیا ہے کہ کسی نے کہا کہ امام حسین، کوفیوں نے خط لکھے تھے لہذا حسین نکل پڑے،
دیکھ رہے ہیں صاحب، یعنی کوفیوں کے خط میں اتنی طاقت ہے کہ حسین کو نکال دے. کہاں پہنچ رہے ہیں کہ امام کے قدم کو کوفیوں کے خط آگے بڑھا دیں. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. حسین اپنی خود ایک شناخت ہے. حسین جب چاہیں گے ہوگا، اور جو چاہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں قدرت ہے. یہ اگر اشارہ کر دیں تو زمین ادھر سے ادھر ہو جائے. نہیں، ان کے لیے کوئی منزل آسان ہے، ساری چیزیں ان کے لیے آسان ہیں. حسین ابن علی نے سب منزلوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے. امام حسین کا ایک فقرہ ہے اور اسی سے کربلا فہمی اور کربلا سمجھیے جسے ہم اور آپ نہیں سمجھتے. اور کم اور زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے. امام حسین نے دعائے عرفہ میں فقرہ کہا کہ پروردگار، حسین کو طاقت نہیں چاہیے، حسین کو قدرت چاہیے. حسین کو طاقت نہیں چاہیے، حسین کو قدرت چاہیے. اتنا بڑا مجمع 100 سوا 100 لوگوں کا بیٹھا ہے. آپ انصاف سے بتائیے گا کہ کوئی ایک ایسا آدمی ہو جسے پاور نہ چاہیے ہو، جسے قدرت نہ، جسے طاقت نہ چاہیے ہو. لیکن حسین کہہ رہے ہیں پروردگار، حسین کو طاقت نہیں، حسین کو طاقت نہیں، حسین کو قدرت دے. حسین کو طاقت نہیں، حسین کو قدرت دے. حسین کو طاقت نہیں. دعا کا فقرہ ہے. نہیں، یہ جملہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکے. جب ہم نے آیت اللہ العظمیٰ، توجہ چاہ رہا ہوں اس فقرے کے اوپر، جب ہم نے اس فقرے کو باقاعدہ آیت اللہ جواد عاملی کی خدمت میں لے گئے کہ امام حسین کے اس فقرے کی بات بتائیے، تو کہا کہ پروردگار، مجھے طاقت نہیں، مجھے قدرت چاہیے. مجھے طاقت نہیں، مجھے قدرت چاہیے. کہ اس لیے کہ فرق ہے، طاقت اور ہے، قدرت اور ہے. طاقت میں میں ہوتی ہے، قدرت میں خدا ہوتا ہے. نہیں محسوس کر سکے. طاقت میں ہوتی ہے، قدرت میں خدا ہوتا ہے. فرق نہیں سمجھ سکے. حسین نے کربلا میں فرق بتایا. جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ گل کر کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جسے طاقت پہ بھروسہ تھا وہ لشکر جمع کر رہا تھا. یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ چراغ گل کر کے کہہ رہا تھا حبیب تم بھی چلے جاؤ. پہچانیے گا کربلا، تم بھی چلے جاؤ، ضرورت نہیں کسی کی. حسین کو تنہا کافی ہے. یہ بات ہے طفلی ہے. بس ہمارے یہاں امام حسین نماز کے لیے، بہت نماز روزہ والا ہوگا، نماز کے لیے کربلا میں گئے تھے. میں انکار، دیکھیے میری بات کو پازیٹیو لیجیے گا. یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ مولانا ممبر سے نماز کا انکار کیا. نہیں، میں مقلد بھی ہوں اور بہت آپ اس منزل کو محسوس کریے. ایک بات کہہ رہا ہوں، اس حوالے سے بھی سنا کریے. روزے کے لیے، حج کے لیے، اس کے لیے گئے، اسی کے لیے گئے امام حسین. یزید کے کارنامے اگر آپ کو پتہ چل جائیں گے تب محسوس کریے. ہم اور آپ یزید جو فٹ بال بنا پھر رہا ہے، وہاں سے کسی نے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، جو آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی لگا رہا ہے، یہ اتنا فٹ بال تھا نہیں. اسے زینب نے فٹ بال بنایا ہے. اسے سجاد نے ایسا بنایا ہے کہ جو آج یہ در بدر پھر رہا ہے، کہیں وہ مرد آباد، کہیں وہ مرد آباد. تھا نہیں. 3 کام کیے اور 3 سال میں. امام حسین کا قتل، مدینے پہ حملہ اور کعبے پہ حملہ. بتائیے کیا ہے تینوں چیز؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے تینوں چیز ہے کیا؟ امام حسین کا قتل جانتے ہیں یزید کیا چاہتا تھا؟ امامت ختم ہو جائے. آئے ہائے، کاش محسوس کر سکیں، امامت ختم ہو جائے. نبوت پہ حملہ، مدینے پہ حملے کا مقصد جانتے ہیں یزید کا کیا تھا؟ نبوت کے آثار مٹ جائیں، نبوت ختم ہو جائے. اور آخری مرحلہ بچائی کیا تھا نبوت کے بعد؟ بتائیے، توحید کے اوپر حملہ، یہی تو بچا تھا. لہٰذا اس نے کعبے پہ حملہ کر دیا تاکہ توحید کے آثار ختم ہو جائیں، سب کچھ مٹ جائیں. یہ 61، 62 اور 63 کا دور ہے. اور 3 سال کے اندر، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 3 سال کے اندر یزید نے وہ کام کیا ہے کہ جو عظیم کام ہے. پہلے امامت کا خاتمہ، دوسرے نبوت کا خاتمہ چاہتا ہے، اور تیسرے توحید الوہیت کو ختم کرنا چاہتا ہے.
وہ امام ہی کیا ہے جو اپنا قدم بڑھا کر یزید کے اگلے منصوبوں پہ پانی پھیر دے. ہم اور کیا سمجھیں گے آپ کربلا کو؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے، نماز کے لیے نکلے، روزے کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، زکوٰۃ کے لیے نکلے، خمس کے لیے نکلے، یہی سب کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ چوراہے پہ بارش کا موسم ہو رہا ہے، محسوس کریں گے اس واقعے کو. ایک صاحب 4 لوگ چوراہے پہ کھڑے تھے اور اس کے بعد بیچ میں کوئی راج، اور خاص کر یہ کہ جاڑا خوب پڑ رہا ہو کڑاکے کا، اور سامنے آگ جل رہی ہے. 4 لوگ کھڑے تھے. ایک صاحب کہنے لگے ارے ایک سوال یہ بتائیے کہ یہ سورج کیوں نکلتا ہے، یہ سورج کیوں نکلتا ہے؟ اب ایک صاحب بیچارے لنڈن کہیں رہتے ہوتے تھے تو ایک ایسی پتیلی لائے تھے کہ جس میں سورج کی کرنوں سے کھانا پکتا تھا. تو وہ ہو کے کہے کہ ارے اتنے سال کمایا ہے ہم نے. وہ سورج اس لیے نکلتا ہے کہ تاکہ وہ جو پتیلی لائے ہیں اس پہ سورج کی کرنیں پڑے اور کھانا ہمارا پک جائے. تب تک میں وہ جو 3 لوگ تھے ان کے تیر بلا کے کہا کیسی بات کہ تو فالتو بات نہیں، کما لیے ہیں آپ تو اس کا مطلب کہ جو چاہے کہیے گا، نہیں مانتے ہم لوگ آپ کی بات. تو دوسرے صاحب بیچارے پھروا روا لیے ہوئے اور لے کے وہ بھی کھڑے تھے وہیں. کہنے لگے وہ جو 20 بیگھا کھیت بوئے ہیں فالتو کا ہے، جو 20 بیگھا 25 بیگھا ہمارے پاس کھیت ہے وہ فالتو کا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ کھیت میں پانی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، سورج اس لیے نکل رہا ہے کہ تاکہ کھیت پہ اس کی کرنیں پڑے اور کھیت ہمارا سوکھ جائے، پھر اس کے بعد فصل تیار کریں. یعنی ان کا کھیت سوکھ جائے اس لیے سورج نکل رہا ہے. یہ ہے طلوع آفتاب کا. اب ایک صاحب بیچارے وہ تھوڑا سا جو ہے کیا نام ہے دوسرے مزاج کے تھے اور کھانے ہونے کے بڑے شوقین تھے. انہوں نے کہا کہ فالتو بات مت کریے، کل ولیمہ ہے ایک، اور کپڑا میں نے ابھی دھل کے ڈالا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کپڑا جو ہے وہ سوکھ جائے، سورج نکلے، تاکہ اس پہ پریس کر کے ماڑی اڑی ڈال کے اس کے بعد تب جائیں ہم، تاکہ ولیمے میں قاعدے سے لوگ میری ریسپیکٹ کریں اور کھانا. تو انہوں نے کہا اچھا ان کے کھانے کے لیے اور ان کے کپڑا سوکھنے کے لیے سورج نکل رہا ہے. اب ایک صاحب بیچارے وہ 20-25 سال انہوں نے کتابوں میں سر کھپایا تھا اور محنت کی تھی کافی حد تک. تو انہوں نے کہا کہ چچا آپ بھی قاعدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہو بات، لیکن آپ کی بات بہت صحیح ہے، نہ ان کی صحیح ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید آپ اسے مان لیجئے. پہچانیے کہ کربلا کیا ہے. ہم اور آپ جو کہتے ہیں نا نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حسین کس لیے نکل رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے. اب وہ پڑھے لکھے تھے، کہا ہاں بابو تم پڑھے لکھے ہو، ذرا تم بتاؤ کہ سورج کس لیے نکل رہا ہے تاکہ ہماری بات کی وضاحت ہو جائے. کہا کہ سورج مجھے نہیں پتا، آپ نے کیا بتایا، بس اتنا جانتا ہوں کہ طلوع آفتاب کا مقصد اور سورج کے نکلنے کا مقصد ایک ہے. نہیں کاش اگر یزید کے کارنامے نظر میں ہو، امامت کا خاتمہ چاہتا ہے، نبوت کا خاتمہ، اور آخری حملہ الوہیت کا خاتمہ، توحید کے آثار کو مٹانا چاہ رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے کس لیے؟ کہ ایک مقصد ہے سورج کا. کہ وہ کیا؟ کہ سورج کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر، نہیں میں رساوا میں پڑھ رہا ہوں، کہ وہ انسانیت کو نکال کر اجالے کی طرف لے کے آتا ہے، انسانیت کو اجالے کی طرف لے کے آتا ہے. اس سورج کے نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اجالے کی طرف لے کے آتا ہے. کہ بھیا پھر یہ بتاؤ ہمارا کپڑا کیسے سوکھا، ہمارا کھیت کیسے سوکھا، ہمارا کھانا کیسے پکا؟ کہا وہ سب صدقے میں ہے، وہ سب صدقے میں ہے، وہ سب صدقے میں ہے. اما کربلا میں حسین الوہیت کو بچانے کے لیے گئے تھے، صدقے میں نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، زکوٰۃ بچ گئی، ساری چیزیں بچتی چلی گئی. بس الوہیت کو بچانے کے لیے حسین جا رہے ہیں. ہم اور آپ روزے نماز میں، حسین مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے رہتے، نماز بچ رہی ہوتی، حج بچ رہا ہوتا، آثار توحید مٹ رہا تھا، کوئی خدا کہنے والا نہ ہوتا، کوئی الوہیت کا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ جو توحید کا رنگ چہروں پہ نظر آ رہا ہے یہ رنگ مٹ چکا ہوتا اگر حسین ابن علی کربلا میں نہ جاتے. اگر سمجھنا ہے کہ حسین کیوں گئے، امام حسن سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے. امام حسین رو رہے تھے اور امام حسن کے جگر کے ٹکڑے
کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے. زینب کو روتے دیکھا، حسن نے کچھ نہیں کہا. ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا، کچھ نہیں کہا. عباس کو روتے ہوئے دیکھا، حسن نے کچھ نہیں کہا. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں، زہر کا عالم یہ ہے. لیکن جیسے ہی میرے آقا حسن کی نظر اپنے بھیا حسین پہ پڑی تو ایک بار بے سختہ کہہ بیٹھے کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. تم نہ رو حسین، تم نہ رو، تم تو بڑی سخت منزل چلو گے. ہم اور آپ کربلا، امام معصوم بتایا گیا اپنے کربلا کا. امام کی شخصیت اور امام کے عزم کو ایک امام بتا سکتا ہے. بس میں نے مجلس تمام کر دیا زیادہ، اور انشاءاللہ چونکہ مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور کس کی شہادت کے دن آ رہے ہیں، صرف نام لو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جس کا نام ہی سکینہ ہے. اللہ اکبر. میں آج کہوں گا بچے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ آج بیوی کو یاد کر کے گریہ کریں گے اور روئیں گے. انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. مجھے خصوصاً کہا گیا ہے کہ مولانا، ورنہ میں جناب سیدہ کے مصائب کو پڑھتا کہ ہماری چھوٹی شہزادی جناب سکینہ کا مصائب پڑھی. اللہ کتنی معرفت سے بھری ہے زندگی جناب سکینہ. آپ نے دیکھا ام سلمہ کہہ رہی کہ نماز سے کہاں جا رہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ تاریخ گڑھنے والے، تاریخ لکھنے والے، مجھے تاریخ میں کہیں کوئی لا کے دکھا دے تو اپنا مذہب بدل دوں گا. کہیں مجھے یہ فقرہ نہیں ملا کہ ایک بار بھی سکینہ اپنے بابا کے پاس آ کے کہا ہو بابا کربلا کیوں جا رہے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جناب سکینہ کا مصائب میں بڑی آسانی سے نہیں پڑھتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ فضائل کا وقت تھا، اس لیے کہ جب بی بی کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیاس مد نظر ہوتی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آہستہ آہستہ رونا اور بآواز بلند رونا، اس لیے کہ اس سکینہ کا مصائب ہونے جا رہا کہ جب جب بی بی اپنے بابا کو روتی تھی، کبھی شبر تماچے، اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. قیامت ہے. اللہ اکبر. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. یتیمی کا احساس کسے کہتے ہیں؟ عمر چاہے جتنی ہو، اس لیے کہ جب ماں جدا ہو. اللہ اکبر. میں تم سے تسلی کے لیے ایک فقرہ کہوں گا کہ ماں تو چلی گئی، لیکن کائر باپ کا سایہ سروں پر ہے. لیکن ہائے کوئی سکینہ سے پوچھے جب بابا جا رہا تھا ایک فقرہ کہا بابا سکینہ کو سینے پہ کون. نہیں عزادارو، جب رویا کرو تو بابا سے بلند رویا کرو. روایت کہتی ہے کہ چوتھے امام کے گھر پہ مجلس تھی. میرا امام زاروں قطار روتا تھا، اور جب جب امام دو فقرے پہ بہت روتے تھے، جب عباس کا نام آ جائے امام میرا تڑپ کے کہتا تھا چچا. نہیں، دوسرا نام سنو گے، اور دوسرا نام جیسے ہی کوئی کہتا تھا اپنی بہن سکینہ کی بات کریے، ارے بس ایک لفظ کہہ کے امام رونے لگتے تھے، شام. جزاکم اللہ. نہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں. نوجوانوں
تم سے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے روایت پڑھی ہے، کہا کہ جب آپ روتے ہیں تو بی بی سیدہ کی مدد کرتے ہیں، کہ اے عزادارو تمہارے آنسو سیدہ کے مددگار ہیں۔ بی بی ان آنسوؤں کو لے کر جاتی ہے اپنے لال حسین کے زخموں پہ۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں کو بلند رکھے، اور آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں 2 مصرے پڑھ کر اور مصائب کا آغاز کر رہا ہوں۔ اے عزادارو، سکینہ کی یتیمی کا احساس کرو کہ ہائے 4 برس کی بچی کیسے خیمے سے اس نے اپنے بابا کو ودا کیا ہے۔ لوگ لکھتے ہیں کہ امام حسین کی 4 رخصتی ہے، کہ سب سے قیامت کی رخصتی نہ پوچھئے۔ نہیں، آپ سوچ رہے ہیں زینب سے رخصت ہونا، نہیں، بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب حسین اپنی لاڈلی سکینہ سے رخصت ہوئے تو زمین پہ لیٹ کر کہا، اے سکینہ بابا کے سینے پہ سو جا۔ اللہ اکبر، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو عجیب فقرہ لکھا، اور 2 مصرے میر انیس علی اللہ مقامہ کے کلیجہ پھٹ گیا جب سکینہ کو حسین نے سینے پہ سلایا۔ 2 مصرہ اگر دل میں آگ نہ لگ جائے اور سکینہ کے مصائب کو، احساس کو محسوس کرو۔ بابا سے فقرہ کہا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں دوڑ کے مقتل میں چلی۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے بزرگ ماشاءاللہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میں بڑے قیامت کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، کلیجہ پھٹ جائے گا سکینہ کے مصائب کو سننے کے بعد۔ ہائے رے بی بی کا مصائب، نیند آئے گی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ اور امام حسین کی شہادت کے بعد روایت کہتی ہے کہ سکینہ پھوپھی اماں کے پاس آ کے کہتی تھی، پھوپھی اماں کیا میرا بابا نہیں آئے گا؟ کیا میرا بابا اب نہیں آئے گا؟ اے بابا نہیں آئے گا۔ اور جیسے ہی شام غریبہ میں سکینہ کو جب تماچے لگنے لگے تو مقتل کی طرف رک کر کے کہا، بابا سکینہ یتیم ہو گئی۔ جزاک اللہ، خدا تمہیں ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرا مولا سجاد، نہیں میں نے مصائب ختم کر دیا۔ میرا آقا سجاد جب منہال سے ملنے لگا، منہال نے پوچھا، میرے مولا شام میں مصائب کیسے تھے کہ جس نے آپ کو رلائے؟ تو جانتے امام نے کہا، اے منہال میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار ڈالا۔ نہیں، کاش اگر یہ سوال سن لو احساسات کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور میں مجلس تمام کر دوں گا۔ جناب سکینہ نے زندان میں ایسے ایسے سوال کیے، اور نفسیاتی سوال۔ کبھی پوچھا کہ بھیا سجاد کربلا میں پوچھا کہ یہ ننگے پیٹ اٹھ لائے کیوں جا رہے؟ سجاد نے کہا، سکینہ ہمیں سوار کیا جائے گا۔ نہیں، غور کریں اس منزل کو۔ شام میں جب ان غلاموں کی خریداریوں کو دیکھا تو بچی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا یہ خریدنے آئے۔ خیر، اللہ اکبر۔ اور ایک سوال جو قیامت کا تھا، وہ قیامت کا سوال امام سکینہ کی شہادت سے قبل تھا۔ زندان میں تھے، رات کا سناٹا تھا، مصائب ختم کر دیے۔ رات کا سناٹا تھا، میرا آقا سجاد غش کی عالم میں لیٹا ہوا تھا۔ سکینہ قریب آئی، سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالے، اور نکالنے کے بعد روتی جاتی تھی، میرا بھیا سجاد، اے میرے بھیا سجاد، روتی جاتی تھی اور کہتی تھی بھیا۔ اتنے میں سجاد نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ اور ایک فقرہ کا، سکینہ سو جاؤ، اے میری بہن سو جاؤ۔ عجیب فقرہ کا، بھیا تم کہتے ہو سو جاؤ، ارے کربلا کے بعد
نہیں میں نے مصائب ختم کر دیے. کربلا کے بعد سکینہ نہیں سوئی. کہا سکینہ سو جاؤ. کہا بھیا سکینہ کو نیند نہیں آتی, بس سکینہ کو ایک نفسیاتی سوال کا جواب دیجئے, آپ تو نفسیات کے امام بھی ہیں. کہاں سکینہ سن سکو گے؟ کہا بابا سے تو ہے نہیں کہ پوچھ سکوں, بس اتنا بتاؤ کہ پیاس کتنے مرحلے میں لگتی ہے, پیاس کتنے مرحلے میں لگتی ہے. عجیب فقرہ کا. سجاد نے سر جھکایا. کہا نہیں بھیا بتانا پڑے گا. کہ سکینہ جب پیاس زیادہ ہو جائے اور بدن کا پانی خشک ہو جائے تو پتہ ہے سکینہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہوتا یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے, اندھیرا نظر آنے لگتا. نہیں سمجھ سکے آپ, اندھیرا نظر آتا ہے. سکینہ تڑپ کے کہنے لگی بھیا میرا بابا کربلا میں یہی تو کہہ رہا تھا, میں اتنا پیاسا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا. جزاک اللہ. نہیں آپ چاہے جب یاد آ جائے مصائب روئیے گا, یہاں سنا بہ رہا ہو جب جب مصائب کو تصور کریے گا روئیے گا. لیکن میں 3 مرحلے ادا کر کے جاؤں گا بڑی تیزی کے ساتھ. سکینہ رونے لگی, آواز بلند ہوئی. زینب قریب آ گئی, ام کلثوم قریب آ گئی, بیبیاں قریب آ گئی, ام لیلہ قریب آ گئی. کہا سجاد ماجرا کیا ہے؟ کہ سکینہ کو نیند نہیں آتی. کہ بھیا دوسرا سوال, کہ دوسرا مرحلہ بتاؤ. کہ سکینہ یہ مرحلہ وہ ہے جب پیاس زیادہ لگ جائے تو زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. ارے عجیب جملہ کہا. اور ایک مرتبہ ام لیلہ کا رک کر کے کہا ام لیلہ میرا بھیا اکبر بابا سے یہی تو کہہ رہا تھا کہ بابا زبان میں کانٹے پڑ گئے. جزاک اللہ. نہیں میں نے مسائل ختم کر دیا. زیادہ قیامت کی منزل آئی. 2 مرحلے, یہ مرحلہ بڑا قیامت کا تھا. مجھے مثال دینی پڑ جائے گی کہ یہ سکینہ بڑا عجیب ہے. پیاس زیادہ لگ جائے, بدن کا پانی خشک ہو جائے تو انسان پیاس کے مارے میری طرف دیکھیں تڑپنے لگتا ہے. کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو. آپ نے مچھلی کو دیکھا ہے جب پانی نہیں ملتا, میری طرف دیکھیں کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے, اور جب پانی نہ ملتا تو کبھی اس کروٹ آخر میں مر جاتی ہے. سکینہ تڑپ کے اماں رباب کی طرف گئی. کہا اماں میرا بھیا اصغر. جزاک اللہ. لیجیے آئیے صاحب سکینہ کی منزل سنیے. ختم ہو گئی مجلس. ہائے رے سجاد رونے لگے, زینب رونے لگی, کلثوم رونے لگے. سارے پورے شام کے زندان میں ایک واویلا تھا کہ ہائے رے بچی کا سوال. ہائے رے امام سجاد کو غش آنے لگے. زینب نے سنبھالا. کہا نہیں بھیا آج بتانا پڑے گا. اے بھیا آج بتانا پڑے گا. میری طرف دیکھیے, آج بتانا پڑے گا تبھی رو سکیں گے. آج بتانا پڑے گا کہ سکینہ اور پھوپھی اماں سے کہا سکینہ کے بازو کو پکڑیے. اے ام کلثوم پھوپھی اماں سکینہ کے بازو کو پکڑیے. سکینہ کو سنبھالا اور اس کے بعد کا سکینہ یہ وہ منزل ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہتا. کہ بابا ہوتا کیا ہے کہ جب پانی خشک ہو جائے تو سکینہ یہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں. ارے قیامت آ گئی. بچی نے ہاتھ بلند کیے. اے پھوپھی اماں, ارے سکینہ اب زندہ نہ رہے گی. اے پھوپھی اماں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کا, تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کا. پروردگار تجھے واسطہ ہے عظمت محمد کا, سکینہ کے راستوں کی ان مصیبتوں کا. جب بی بی راستوں میں کہتی تھی چچا عباس, بار الہ ہماری اس مجلس کو اگر ذرا بھی خلوص رہا ہو پروردگار اس کو قبول کر کے اس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما.
پروردگار جناب سکینہ کا اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی حاجت اگر مد نظر ہو تو عباس علمدار کو سکینہ کا واسطہ دو. اے سکینہ کے چچا عباس، ہم سب بیوی کے عزادار ہیں، ہماری جائز ہر حاجتوں کو پورا فرما. شیعت پہ جو مشکلات کے اس وقت حالات ہیں پروردگار، ان مشکلات کو حل فرما. بار الہ کربلا 40 کے راستے اور اس کی زیارت کے تمام مراحل کو عزاداروں کے لیے آسان فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہے، میرے اللہ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، مرجعیت کی حفاظت فرما. پروردگار اسرائیل، امریکہ اور تمام صہیونی طاقتوں کو جو شیعہ دشمن ہیں، بار الہ ان سب کا خاتمہ فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے مراجع کرام کی، بالخصوص آیت اللہ علیہ سستانی اور تمام دیگر مراجع کی پروردگار حفاظت فرما. پروردگار آخری دعا ہے، تمام مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے. یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حدیث بی بی بنت کرامت حسین کی روح پرفتوح سے بسم اللہ. الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اللہم صلی علی محمد لا الہ الا اللہ. حدیث بی بی بنت کرامت حسین مرحوم.